बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज काफ़ी गर्मा गर्मी रही पार्लियामेंट के इजलास में। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और एक तवील अरसे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान नमूदार हुए और उन्होंने एक तकरीर की और ये पहला मौका है कि उनकी तकरीर को अपोजिशन ने बड़े तहम्मुल से सुना और वज़ीर आज़म इमरान खान का लबो लहजा भी इंतहाई नरम था और उनकी ज़ुबान से पहली दफ़ा सुना गया कि वो दरख्वास्त करते हैं अपोजिशन से। और इस तरीके से ये आज की स्पीच थी, जिसे फिर बाद में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने इसको फरमाइशी तकरीर और फरमाइशी लबो लहजे का नाम दिया। इस तकरीर में और भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत कुछ कहा और एक और इशू भी आया और वो आया ख़ातिमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना। तो उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर भी इज़हार ख़याल किया, लेकिन इस पर हम इंशाअल्लाह मंडे को करेंगे डिस्कस। लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ है जनाब, जहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, वो है फवाद चौधरी साहब की ने जो एक इशू खड़ा किया एक इंटरव्यू दे के, उसकी बाज़ गश्त अभी भी सुनाई दे रही है और आज उसकी बाज़ गश्त कौमी असम्बली के इजलास में भी सुनी गई और ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बानी सुनी गई। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज भी ये कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को कि जितने दिन के भी वज़ीर आज़म हैं, ये ख़ास तौर पे यूज़ किया और उनको आड़े हाथों भी लिया। लेकिन कल मुलाकात हुई फवाद चौधरी साहब से, फवाद चौधरी साहब की भी हुई, फैसल वाडा की वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई, हमने आपको बताया था। फिर असद उमर साहब की भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी हुई, शफ़क़त महमूद साहब की, फवाद चौधरी साहब की, ये सब इनकी मुलाकातें हुई और मुलाकात इज्तिमाई नौइयत की भी थी और इंफरादी भी थी। लेकिन उसके बाद ख़बरें चलना शुरू हो गई। ख़बरें ये चलना शुरू हो गई कि पहले ख़बर चली कि फवाद चौधरी साहब से इस्तीफ़ा तलब किया गया। फवाद चौधरी साहब ने उसका ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट ये था कि इस वक्त तक वज़ीर रहूँगा जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है, किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सियासत कमज़ोर दिल हज़रात का खेल नहीं। उसके बाद फिर जो मुखालिफ पार्टी थी यानी कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी कुछ ख़बरें मंजर आम पे आईं और उसमें उन्होंने अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात जो उन्होंने वज़ीर आज़म से बयान किए थे, जो कि मीटिंग में नहीं बल्कि एक और चैनल के ज़रिए वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई थी, उसको फिर आज वो मंजर आम पे ले आए और उन्होंने भी ये कहा कि जनाब फवाद चौधरी साहब को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आई हैं। चौधरी साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? नहीं, ये जो आई है कि वज़ीर प्लानिंग असद उमर साहब और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो कल उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को निकाल दें और उनका इस्तीफ़ा वसूल करें, तो वो बात उस तरह दुरुस्त नहीं है। मेरे ज़राए ने इसकी सख्ती से तरदीद की है, उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। और आगे चले, आगे भी तो चले ना, प्रोग्राम हमारा 1 घंटे का नहीं, मेरा मज़ा आपके पास काफ़ी होता है ना, वो अब मैं तो इंतज़ार कर सकता। चौधरी साहब, ये तरदीद आप कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने तरदीद कर दी, लेकिन आप अपना बताएं ना। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर फवाद चौधरी को निकालना होता तो साल 6 उन्होंने 3, 4, 6 मौके ऐसे पैदा किए हैं जो एम्बैरसमेंट्स थी उनके लिए भी और हुकूमत के लिए, लेकिन उनको भी मेरी तरह अपनी ज़ुबान पर बहुत कम काबू है। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। मैं जिन पॉलिटिकल लीडर्स से मुतासर हुआ हूँ, उनकी ज़ानत से, अकल से, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से, वो फवाद चौधरी उनमें से एक है। मैंने पहले भी कहा है, लेकिन कभी वो मतलब उनको अपने रवैये पर काबू डालना पड़ेगा। यानी अच्छा चौधरी साहब, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एनर्जेटिक हैं और क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं और उनकी बहुत बैक पे भी काफ़ी मजबूत उनका सियासी बैकग्राउंड है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि कल जो एक तय हुआ था कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा,
اور گھر کی باتیں باہر نہیں بتائی جائیں گی، پارٹی کی باتیں پارٹی کے اندر رہیں گی، کابینہ کی باتیں کابینہ کے اندر رہیں گی. اس میں صرف ایک وزیر نے اس پہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد جو خبریں چل رہی ہیں اس میں تو کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اور ڈسپلن کی خلاف ورزی مسلسل ہو رہی ہے. اور فواد چودھری صاحب بھی، اسد عمر صاحب بھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی بدستور خبروں میں موجود ہیں اور ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. تو اس لیے یہ بتائیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب جو 4-6 ہفتوں میں کوئی ایک آدھ فیصلہ لینے والے ہیں تو وہ کیا ان کو پہلے لینا پڑے گا؟ پھر نہیں، ابھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے. میرے پاس بھی افواہوں کے انبار ہیں. پہلا تو ان کا مقصد ہے بجٹ پاس کرنا، تو وہ اسی ہفتے میں بجٹ پاس کرنا ہے. اب کون سے دن رہ گئے ہیں؟ تو فواد چودھری کی جہاں تک صورتحال ہے، میرا نہیں خیال کو ان کو کوئی ان سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے یا وہ نکل رہے ہیں یا ایسا کچھ ہے. ہاں، البتہ یہ ہوا ہے کہ جب ترجمانوں کا کل اجلاس ہوا ہے تو وہاں لوگوں نے فواد چودھری کے انٹرویو کو اور ان کے اپنی جو اکیلا چلنے کی جو یعنی سولو فلائٹ کا جو ان کا شوق ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی گئی ہے. جب وزیر اعظم نے ترجمانوں کا اجلاس کیا کل شام کہ جی ان کو پھر آپ نہ کچھ پوچھتے ہیں، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے اور باقی بھی پھر ڈسپلن کو وائلیٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. تو اگر یا تو آپ نے ڈسپلن امپوز کرنا ہے تو سب پر کریں، یا پھر بالکل ہی نہ کریں. چودھری صاحب ایک بات بتائیں کہ جب ایک ڈیمانڈ آ گئی ہے فواد اسد عمر صاحب کی طرف سے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی، تو اگر وزیر اعظم عمران خان کو انتخاب کرنا پڑ جائے کہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں فواد چودھری صاحب ہیں، اور ترجمانوں کے اجلاس میں بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا فواد چودھری صاحب کے رویے سے، اور اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کس طرف جائیں گے؟ ابھی میں نہیں سمجھتا ان تینوں میں سے کسی کو بھی کچھ کہیں گے. ابھی نہیں، 1 مہینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، بجٹ منظوری کے بعد. یہ تو پھر جولائی میں 1 month is a long time. جولائی کی بات ہو رہی ہے. یہ پاسبل ہے کیونکہ وہ ساری کابینہ سے حلف لے کے نئے طرح سے کابینہ بنائیں، یہ ممکن ہے. اور بھی تبدیلیاں بڑی بڑی کریں کیونکہ اب ان کو 2 سال ہو گیا، 1-1.5 سال کو سارا کام ہے، پھر تو الیکشن کی طرف جانا ہے. اگر انہوں نے کچھ ڈلیور کرنا ہے تو دس از اباؤٹ ٹائم. یعنی وہ بات جو دوسری طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں نا، جیسے آج خواجہ آصف نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ کتنے دن بھی ہیں، اتنے دن ہیں، تو اتنے دن جناب ہیں تو آپ لوگ تو یعنی کوئی کارکردگی نہیں تھی، لوٹ مار کا انبار لگا ہوا تھا، تو کتنے سال بیٹھے رہے ہیں. اس وقت تو کوئی نظر نہیں آتا تھا کتنے دن کی ہے. یعنی اس کے بعد آپ یہ نواز شریف نائل ہو گیا، حکومت چلی گئی، اس کے بعد آپ نے دوسرا ایک وزیر اعظم مقرر کیا جو پراکسی تھے، پھر بھی آپ بیٹھے رہے. چلیں چودھری صاحب، اپنے گربان میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے. اور بھی اہم ترین خبریں ہیں، اس لیے ہم ذرا جلدی کرتے ہیں تاکہ تمام موضوعات ہم سمیٹ لیں، اور خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کے حوالے سے اتنی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جی، وہ بھی آپ سے شیئر کرنی. ناظرین پورے ہفتے ہم کر نہیں سکے. سنائیے گا جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو سب سے زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ جناب بھکاری IMF، پہلے خواجہ آصف صاحب اور سعد رفیق صاحب کو سنوا دیں. انہوں نے کہا نہ امریکہ نہ IMF بکاریوں کی طرح قرضہ نہیں لوں گا. عمران خان مر جائے گا، بھیک نہیں مانگے گا، خودکشی کر لے گا، کم از کم اٹیمپٹ ہی کر لیتے خودکشی کا. وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا. اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں. یہ جناب آپ کے سن لیا خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق. اب ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی سن لیں. میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں، 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے. جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے، زلزلے کے لیے، شوکت خانم کے لیے. لیکن سپیکر صاحب، جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے، اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے، اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں، میرے ملک کے لیے ہے. ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے.
قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. جناب یہ وزیر اعظم عمران خان تھے، جواب دے رہے تھے خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کا. لیکن ایک اور چیز جو ہے صاحب، آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن آپ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کے زیر اثر ہیں، تو ہمارے بھی اچھے دوست ہیں. آج قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے، انہوں نے اسد عمر صاحب کی بھی بڑی تعریف کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی تعریف کی اور شفقت محمود صاحب کی بھی بڑی تعریف کی. باقی فواد چودھری صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے. نہیں، وہ مطلب کوئی مین وزراء میں سے نہیں ہے نا. کمال کہ انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کتنا کام کیا ہے، خاص طور پہ کورونا کے بعد. اب یہ آج ان کی تعریف کہاں کرنی؟ میں نے کہا بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے پرائم منسٹر نے کہ وہاں لوگ پنجے جھاڑ کے پی گئے سن. کل بھی فواد چودھری نو ترجمانہ دی میٹنگ سے بھی کہ آپ ان کو کیوں یعنی علیحدہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اصل میں یہ ہوا ہے، اب آپ نے تو ادھر سے کہانیاں سنی کہ دو وزیر جو تھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑے اور تیسرے نے ان کو بچایا اور چوتھے نے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو بچایا اور وزیر کو بچاتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں لے گئے. تو وہ یہاں یہ بات ہوئی ہے. شاہ محمود، اسد عمر اور جتنے اور بھی تھے، میں کس کس کا نام لوں، انہوں نے کہا کل وزیر اعظم کو ترجمانوں کے اجلاس میں کہ آپ نے فواد چودھری کی اس طرح سرزنش نہیں کی، اس طرح ان کو جھاڑا نہیں، اس طرح ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جس طرح آپ کو کرنی چاہیے تھی. یو ور ویری سافٹ آن فواد چودھری آفٹر کیبنٹ میٹنگ آلٹرکیشن. اب اور سن لیں. ہاں تو بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. فواد چودھری کو وزیر اعظم عمران خان نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ جذباتی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کہا تھا. ایگزیکٹ یہ جملہ ان کا. نہیں، وہ تو میں فیصل واڈا کو کہا نا کہ جذباتی ہونے نہیں، فیصل واڈا کے ساتھ اور گفتگو ہوئی تھی، فواد چودھری کے بارے میں اور ہوئی. یس، اور یعنی ان کو بھی کہا، لیکن بہرحال ان کو سلاب ضرور کیا ہے، ان کو منع کیا گیا ہے کیا وہ اندر کی باتیں باہر نہ کریں، ڈسپلن کو کوئی وائلیٹ نہ کرے، لیکن جس سختی سے کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. بہرحال ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کی تبدیلی محسوس کی گئی کہ آج وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں تھے اور ارکان پارلیمان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل وہ سارے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں نا بھائی جان. تو یہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے. اور آگے ایک چھوٹی سی خبر چوائس صاحب، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے 3 مشیروں کے علاوہ تمام اراکین نے اپنے اثاثے جمع کروا دیے ہیں، اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروا دی ہیں، ذرائع آمدن بتا دیے ہیں. لیکن حفیظ شیخ صاحب نے ابھی تک کچھ نہیں دیا، ندیم افضل چند ابھی تک کچھ نہیں دیا، 1 مہینے کی چھٹی پر چلے گئے، اور سردار یار محمد رند نے بھی ابھی تک اپنے اثاثہ جات کی تفصیل جمع نہیں کروائی. لیکن یار محمد رند صاحب چونکہ MPA بھی ہیں آئی تھنک، اور وہ تو اپنے آلریڈی اثاثے جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا چکے ہوں گے، لیکن ندیم افضل چند اور حفیظ شیخ صاحب نے ابھی تک نہیں جمع کروائے. تو آپ نے تبصرہ نہیں کیا؟ وزیر اعظم کی اتنی تقریر ہوئی ہے طویل، اس کے بیلنس شیٹ جو بنائی انہوں نے اپنے دانست میں، تو اس کے اوپر کوئی بتائیں، اپنی رائے دیں، پھر میں کوئی آپ کو شاید کچھ. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک مسئلے کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ خاتم النبیین کا بولنے کا کہا گیا تھا. اپوزیشن کی طرف سے آوازیں آئی تھیں لیکن بوجوہ وہ ادا نہیں کیا گیا. اور دوسرا اس کا نشاندہی کی ہے خواجہ محمد آصف صاحب نے بھی، اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آنے والے دنوں میں تھوڑا سا تنگ کرے گی. اور ان کو تلفظ جو ہے وہ خاتم النبیین کہنے میں دقت ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے حلف میں. جی حلف میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. مطلب جو یار صابر شاکر پلیز، میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں اور بڑا احترام کرتا ہوں. وہ مبارک ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آپ کی سجیشن کے اوپر سو موٹو. نہیں چوہدری صاحب، وہ ہماری سجیشن بالکل، ہم نے تو یہ بات کی تھی چونکہ کل وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب نے غلام سرور خان صاحب نے ایک بات ہی ایسی کی تھی، قومی اسمبلی میں حیران کن انکشاف تھا، اس لیے ہم نے کیا تھا. تو آج اس کا سو موٹو نوٹس لیا، وہ بھی آتے ہیں، لیکن آپ بات کریں. صابر شاکر صاحب
وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو شخص مدینہ کی ریاست کا ہر تقریر میں ذکر کرے اور جس کی باتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی عزت احترام اور ایمان اور ان کی غلامی کا ان کے اندر کوٹ کا بھرا ہوا، اس پر اس طرح کی گھٹیا الزامات لگائے جاتے ہیں. کبھی سوشل میڈیا پر کہیں یہ ہو گیا، وہ فلانے مرتد آگے. بھائی چھوڑو یار، کہ جی خاتم وہ تو کہا ہے کہ کتابوں میں وہاں جہاں نام آئے وہاں خاتم النبیین لکھ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ اس طرح کنفیوز نہ کریں جی. تکلیف ہی ان کو یہ ہے کہ یہ یعنی وہ لکھائی ہے جا کے رقیبوں نے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کوئی جو بندہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے وہ ان لوگوں کو تکلیف ہی ان سے ہے. تو یہی تو میں یہ مداری کے بچے، یہ مودی کے چمچے، یہ یہودیوں کے پالتو اور یہ پاکستان کے فوج کے دشمن، یہ ان کو تو پاکستان پر حملہ کرنا ہے کسی نہ کسی بات. اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، ٹھیک بات کر رہا ہے، ریاست مدینہ کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور مدینہ میں جا کے جوتے تک نہیں پہنتا، ننگے پاؤں وہاں جاتا ہے کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہاں قدم پڑے ہوئے ہیں، اس پر اس طرح کے گھٹیا الزام لگائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میری بات وہی ہے، میں دوبارہ کہوں گا، جب تک آپ کی کارکردگی لوگوں کے نزدیک ٹھیک نہیں ہوتی، میں آپ 3 گھنٹے بھی تقریر کریں اور اپنے کارنامے سناتے رہیں. آئی ایم ناٹ امپریسڈ. بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب. اصل چیز ہے کہ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اسی لیے آج کا جو جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ سوشل میڈیا اور پہ. یہ آپ کے خواجہ مجھے جو ہے نا، ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی تراشی کرتے ہوئے. کوئی بات جو یہ اگر کہیں کہ غریب کی 2 وقت روٹی نہیں پوری ہو رہی، میں ان کے ساتھ ہوں اور اس کا حل بھی دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی نہیں کر رہے. ان کی اوقات یہ ہے معاف کرنا کہ ان کے چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہے، خواہ وہ نون میں ہے، وہ ان کو کچھ نہ کہے. ایک اور خواجہ صاحب ہے. ہاں اگلی خبر آج ہم نے ذرا ابھی خبر سے ایک بار تبصرہ تو لے لیں. ایک اور خواجہ صاحب لاہور سے، وہ انہوں نے 2 ٹوک ہی کہہ دیا ہے کہ ہم سے رسیدیں نہ مانگیں تو تاکہ کل تم سے کوئی نہ مانگے. بھائی بات ہی ختم ہو گئی. چھوڑو، یہ بند کرو سارے ادارے. تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہی تو چیز آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ بھی، تو وہی تو یہ چیز ہے کہ رسیدیں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے چوہدری صاحب. اب اگلی بات ہے سپریم کورٹ کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت تھی جو کل ہم بات کر رہے تھے. کرونا از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد خان کے PIA تیارات سے آپ نے اس پر کیوں نرم رویہ، جیسے فہد چودھری پر نرم رویہ رکھا گیا، اسی طرح آپ نے پہلے مجھے یہ قاضی عیسیٰ سے پہلے آپ نے ابھی تک ان کا کیوں سرجنت نہیں کی کہ چوری ڈاکے کو آپ کنڈون کر دیں، معافی دے دیں، لوٹو جتنا لوٹا جا سکتا ہے، یہ کھلی چھٹی دے دیں. وہ کہتا ہے کسی سے کچھ نہ پوچھے. ایسا ہی ہے. یہ لوگوں کو ہمت پڑ گئی ہے. آپ اس پر کوئی جواب نہیں دیتے صاحب. بالکل میں تو کہتا ہوں سب کو حساب دینا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں، سپریم کورٹ نے بھی محمود نے دے دیا بیان کہ میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کی ہے جناب، بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی مطالبہ میں نے نہیں کیا. فواد چودھری کے استعفے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا آگے چلتے ہیں. طیارے والے معاملے میں چوہدری صاحب ایئر کریش کا سارا الزام پائلٹ اور ٹریفک کنٹرول کر دیا گیا. چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب کے آج ریمارکس سامنے ہیں. میں سن کر حیران رہ گیا کہ 15 سال پرانے جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی. چیف جسٹس گلزار احمد خان نے پائلٹس کے جعلی لائسنس کا نوٹس لیا. سول ایویشن پیسے لے کر پائلٹس کو لائسنس جاری کرتی ہے. چیف جسٹس گلزار احمد خان، قصور تو سول ایویشن کا ہوا، پائلٹس کا کیا قصور ہوا؟ اٹارنی جنرل بتائیں سول ایویشن کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ قانون کے مطابق ایکشن لینا چاہیے. اٹارنی جنرل کا عدالت میں جواب، لگتا ہے DG سول ایویشن کو بلانا پڑے گا. بتایا جائے پائلٹس کو جعلی لائسنس کیسے اور کیوں جاری ہوئے.
جعلی لائسنس دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ سپریم کورٹ نے جعلی ڈگری رکھنے والے پائلٹس کے معاملے کا نوٹس لے لیا، ڈی جی سول ایویشن سے 2 ہفتے میں جواب طلب۔ جعلی ڈگریوں والے پائلٹس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ پی آئی اے، سیرین ایئر اور ایئر بلو سے بھی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا سنگین جرم ہے۔ پی آئی اے، ایئر بلو، سیرین کے سربراہان بھی آئندہ سماعت پر طلب۔ تمام ایئر لائن سربراہان پائلٹس کی ڈگریوں اور لائسنس کی تصدیق پر مبنی رپورٹس بھی فراہم کریں۔ سپریم کورٹ میں کورونا از خود نیٹس کیس کی سماعت 3 ہفتے تک ملتوی۔ اور جناب یہ پی آئی اے کا معاملہ بھی اب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، کیونکہ فاضل چیف جسٹس نے کہا تھا صابر شاکر نے کرایا ہے، کل ہی آپ نے مطالبہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم سپریم کورٹ کے ممنون ہیں سر، ہم نے تو ایک اہم ترین ایشو تھا اس لیے ہم نے درخواست کی تھی۔ تو ناظرین، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رپورٹرز آپ کا کافی دیکھا جاتا ہے اور سیریسلی لیا جاتا ہے الحمدللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سر پوری کی پوری اچھی اور صحیح رپورٹنگ کریں۔ بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی، اور اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب۔ ایک کل ایک ویڈیو آئی اور ویڈیو میں کافی نامناسب اور نازیبا گفتگو کی گئی، اور ہمیں توقع تھی کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور نوٹس ایشو کر دیے ہیں، اور اس میں اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے بارے میں انتہائی توہین آمیز گفتگو کی گئی تھی۔ وہ کل انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کل ٹیک اپ کیا گیا ہے، اس کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی ویڈیو کی بنیاد پہ ایک اپلیکیشن فائل کی ہے، اور اس میں کیس رجسٹر کروانے کا کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جی ان کی بیگم نے کیا ہے۔ ان کی بیگم کا نام ہے جناب سرینہ عیسیٰ۔ سرین جی سرینہ لکھا ہے، SARIN سرینہ، اور چلیں جی جو بھی ہے سرینہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو پروننسیٹ کیسے کرتے ہیں یہ نہیں مجھے معلوم۔ سرینہ عیسیٰ، وائف آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ کیا ہے جناب۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کو اور ان کو بھی شدید ترین خطرات لاحق ہیں، لہٰذا FIR درج کی جائے، اور یہ تھانہ سیکرٹری 8 نے یہ اپلیکیشن آئی تھنک FIA کو کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ وہ سائبر کرائم کا معاملہ آئی تھنک کہہ رہے ہیں کو یہ چیز تھی آپ سے شیئر کرنی تھی۔ لیکن اس بارے میں جیسا ڈیٹیل انشاءاللہ منڈے کو شیئر کریں گے، کیونکہ کھچڑی کچھ اور پک رہی ہے، اور اس میں ہم کریں گے۔ ان کی والد فوت ہو گیا مسز قاضی جی، ان کو کینسر پیشنٹ تھے، اور انہوں نے اس دوران ہی اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ جی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری دعا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ آگے ہے سر چین اور انڈیا کا تنازع چوہدری صاحب، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن کافی پورے ہفتے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکے، لیکن اس میں یہ میں ایک بریف کر دوں، تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دوں، ناظرین کو بھی۔ آپ صابر شاکر صاحب جی، آپ کا جو اب بہاول نگر کا وہ جڑا ہے بننے دا یا واٹر دا جڑا جھگڑا ہے، وہ تسی اتھے حقائق دی بنیاد تے پٹواری دی رپورٹ تے کرنا ہے فیصلہ، یا انہوں سیاسی بنا کے میرے ساتھ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میں وہاں جو مجھے کہا کہ بہاول نگر آئے تو یہ کہہ دیں گے، مجھے مینوں یہ سمجھ نہیں لگتی کہ تسی جا کدھر رہے ہو۔ چلو صاحب، یہ اسکرپٹ تھوڑا سا بڑا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور انشاءاللہ منڈے کو کریں گے ڈسکس۔ اور میں اتنا بتا دوں کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے دیا، وہ جس پہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پیراگراف پسند ہو اور 6 پیراگراف آپ کہیں گے وہ آپ کی مرضی کے نہیں تھے، تو وہ بھی آپ کی مرضی کے ہونے چاہیے۔ آپ سمیت میں یا کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا کسی بھی عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے، ڈکٹیشن دینا چاہ رہے تھے، اور وہ ڈکٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں لی، اور وہ 10 ممبرز بینچ تھا جنہوں نے جو رائے تھی آنریبل جج نے اپنی رائے کے مطابق
قانون اور آئین کے مطابق اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا، اس میں سب فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اب سپریم کورٹ کے 7 ججز ان کے خلاف جی، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل 5 ججز اور وہ 2 جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان جن پہ انہوں نے عدم اعتماد کیا تھا، ان پہ بھی اب وہ سارے کے سارے ان کو پسند نہیں ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کریں گے، جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا یہ کریں گے، اور اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہم یہ درخواست کریں کہ اس معاملے کو بھی خاص نظر رکھیں، اور ایف آئی اے کو خاص طور پہ سائبر کرائم والوں کو خاص طور پہ یہ کہیں کہ ان کو مانیٹر کریں کہ یہ کمپین چلتی ہے آنریبل ججز کے خلاف۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ جج صاحب، ایک منٹ، یہ اس کا کھرا ایف آئی اے بالکل آسانی سے نکال سکتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین آنریبل ججز کے خلاف چلتی ہے، یہ کون چلاتا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے 10 اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہیں سے آپس میں یہ کھیل رہے ہیں۔ یہ چیز چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ایف آئی اے کو بتائیں، ایف آئی اے سے پوچھیں بلکہ کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ زیادہ ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے یہ کیس ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ معاملہ پینڈنگ ہے، یہ ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ چائنا والا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ پہلے کر لیں۔ نہیں، یہ تو میرا 1-2 جملے تو سن لیں۔ جی سر۔ جب آپ کے پاس سارے ثبوت ہے، آپ نے پیسے بھیجے، آپ نے پراپرٹیاں خریدی، پراپرٹیاں آپ کی، بیگم صاحب نے بیان دے دیا اور ججوں نے سن لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، تھوڑا تو کیس ہی سیدھا ہے، تسی یہ چیزاں ہے رسیدہ جا کے ایف بی آر سے متھے مارو، اور رپورٹ بنا کے سانو بھیج دیں گے چیف جسٹس، اللہ اللہ خیر تعالیٰ۔ اب اور آپ کیا منہ شکافیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ اصل میں معاملے کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں، دیا جا چکا ہے، ایکسپلائٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیا جا چکا ہے، یہ سیاسی رنگ دیا جا چکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے چوہدری صاحب، ایک سادہ سا سوال ہے، اداروں پر الزامات لگانے ہیں، میں بتاتا ہوں، اداروں کے حصے جو ہے آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے چوہدری صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل میں کتنے ریفرنس گئے، کسی ریفرنس پہ تو کوئی شور نہیں مچا۔ جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے جسٹس صاحب تھے، وہ ان کو سیک کر دیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے، جج صاحب تھے، وہ استعفیٰ دے گئے۔ اس وقت تو کوئی نہ کوئی بار آئی، نہ کوئی سیاسی جماعت آئی۔ ایک اور جج ہیں سر، وہ کیا ہے، چلیں جو بھی معاملہ پینڈنگ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر علی نقوی جج صاحب، ان کا سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس گیا، وہ آنریبلی وہاں سے بری ہوئے، جی ہاں بالکل، اور لاہور ہائی سے اب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے ہوئے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوئی کسی نے سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا، تو یہاں پہ تو کیس کو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ تو بہت ساری باتیں جو صاحب، آپ سارے کالے کوٹ پہن کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، بہت ساری باتیں جو صاحب کرنے والی، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے، ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو، کئی دفعہ میں نسنا گل تو آج تسی نس رہے ان کرو، اگلے سبجیکٹ سے جاؤ۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو خاص نظر رکھنی چاہیے اور ایف آئی اے کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین ہے، یہ ایک ہی کمرے پہ تو نہیں بیٹھ کے چلائی جا رہی، اور سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ ذرا، اور اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ ٹویٹ کرنا ہے، آپ نے یہ جواب دینا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پھیلاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ خیر جو صاحب، چائنا اور انڈیا کا معاملہ کافی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا مسلسل مار کھا رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ مار پیٹ رہا ہے، اور جانی اور مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں بدستور جھوٹ بول رہے ہیں۔ چائنا اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، پہلے وادی گلوان کی طرف تھا، مشرقی لداخ کی طرف تھا، اب انہوں نے پینگونگ لیک کی طرف بھی کل پرسوں ٹھکائی کی ہے بھارتی فوجیوں کی، اور 2 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، دونوں مذاکرات میں نتیجہ رہا 0۔ یہ ہے جناب انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ۔ لداخ کے بعد چین کی دولت بیگ ایریا میں پیش قدمی، اور یہ پیش قدمی عین اس وقت ہوئی جب لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ اور گئے ہوئے تھے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے ملنے، میجر جنرل لن سے، اور 11 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے،
اور وہ مذاکرات ناکام رہے اور چائنا نے صاف جواب دیا اور اس وقت چائنیز آرمی جو ہے وہ دولت بیگ ایریا میں انڈین آرمی کو ذرا سبق سکھا رہی تھی. لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر پینگونگ سو اور گلوان وادی میں پنجے گاڑنے کے بعد چین نے دولت بیگ ایریا میں بھی بھارتی فوج کا گشت روک دیا. یہ رکاوٹ پیٹرولنگ پوائنٹ 10 اور 13 پر ڈالی گئی ہے. اعلیٰ اور یہ ہندوستان ٹائم انڈیا ٹوڈے بتا رہا ہے جی، ہم نہیں بتا رہے، یہ ISI کی رپورٹ نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیورو پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے. اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق چین کا مقصد واضح ہوتا جا رہا ہے کہ وہ قراقرم پاس کے قریب علاقے پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ شہر قراقرم کے حوالے سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے جو پاکستان کی طرف جاتی ہے اور بھارتی علاقے کے اوپر سے شینزن خطے کے ذریعے چین کو یورپی ممالک سے ملاتی ہے. یہ جو گریٹر پلان بنایا تھا انڈیا اور اس کے ہواریوں نے جو اب دوڑ گئے ہیں، یہ اس کو انڈو کیا جا رہا ہے چائنا کی طرف سے. چین دولت بیگ سیکٹر میں پیٹرولنگ پوائنٹ 10 اور 13 پر اس لیے بھارتی فوج کا گشت روکنا چاہتا ہے کیونکہ یہ علاقے گلوان وادی اور بھارتی فوج کے اڈے سے جڑے ہوئے ہیں. چین نے حقیقی کنٹرول لائن کی طرف بھاری فوجی گاڑیوں اور توپ خانے کی تیز ترین ترسیل کے لیے روڈ انفراسٹرکچر کا استعمال کیا اور بھارتی علاقے کے قریب عقبی مقامات پر سخوئی 30 طیارے تعینات کر دیے ہیں جو باقاعدہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. سکوئی 13 کا نام ہے جناب طیاروں کا. علاقے میں چینی فضائی دفاعی نظام کی بھی نشاندہی ہوئی جو بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی موجودگی کے باعث نصب کیا گیا ہے. یہ انڈیا ٹوڈے. اور اب ذرا جنرل بخشی کو سن لیں جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں. General Bakshi. We are not convinced. Heart of heart we know China is opening front one after the other. They are even now asking us to vacate Dawlat Beg only. They are only amassing all around Mansarovar. They are doing whatever they can do, they are doing it. So why are we hesitating? Forget what Congress says or it doesn't say, or BJP says doesn't say. At the moment, we have to think what is in interest of the nation, and that is what I'm trying to tell you. Don't lose initiative. Use your Air Force and attack helicopters where you will gain the ground. Real estate in your favor will bring you on a stronger position for negotiations later on. We must now strike the iron is hot. ونگ کمانڈر بخشی صاحب کے جذبات اپنی جگہ، لیکن ونگ کمانڈر بخشی صاحب اگر انڈین ایئر فورس کے پاس کوئی اتنی طاقت ہوتی اور اتنی وہ کیا کہنا چاہیے کیپیبلٹی ہوتی، اہلیت ہوتی، تو 27 فروری کا جواب تو ضرور دیا جاتا جس دن 2 طیارے پاکستان فضائیہ نے مار گرائے تھے. تو اصل میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کے پاس نہ اہلیت ہے نہ ہمت ہے. اور جی چوہے صاحب. صابر شاکر صاحب اور پوری دنیا اور پوری قوم کو میں عرض کر دوں کہ ہندوستان کی فوج اور مودی سرکار نے 3 فیصلے کیے. نمبر 1، کسی قیمت پر عوامی جمہوریہ چین اور پیپلز لبریشن آرمی کے خلاف وہ جنگ کرنے کی کوئی صلاحیت استعمال نہیں کرنی. نو وار ود چائنا. امریکہ پوری دنیا بھی ان کو کہہ دے پہ جو بچو پیچھے ہیں تھوڑے، وہ کہتے جی لالا جڑا ہے نا وہ نہیں جے لڑدا، چین نہ نہیں لڑدا. نمبر 1. نمبر 2، اعلانیہ غیر اعلانیہ میں برملا کہہ رہا ہوں، مسلح فوج اور حکومت پاکستان ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ مودی جو ہے اگرچہ وہ منہ کی کھائے گا اور لیکن وہ اپنے ناپاک عزائم رکھتا ہے، پاکستان پر حملہ کرے گا، پاکستان پر حملہ کرے گا. جدھر ان کو کسی وقت موقع ملا they are going to attack Pakistan and Pakistan is ready to fight India. اور اس دفعہ جو ان کی ذلت امیز شکست عوامی جمہوریہ چین کی فوج کے ہاتھوں میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ کشمیریوں اور پاکستان کی فوج کے ہاتھوں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور تیسری بات جی اور آخری، اور چین جو ہے وہ جو چکن نیک ہے جی ہاں، اور وہ جو 8 ریاستیں ہیں ان کی، سکم، بھوٹان، ایسٹ بنگال، فلانا کوئی اکھاڑا پتہ نہیں کیڑا کھڑا، وہ ساری کی ساری ہندوستان سے کٹ جائیں گی. اور چین نے اتنی بڑی، وہ آپ ایکسرسائز اگر دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ وہ اتنی ایکسرسائز تو جنگ میں نہیں ہوتی جس لیول کی ایکسرسائز ہوئی. اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ
کراکرم وہاں سے کئی سو کلومیٹر دور چلی گئی، وہ پرانا روٹ ہے جو ادھر سے قریب تھا. لیکن بات یہ ہے کہ چین نے پچھلے سال صدر شی جن پنگ، میں آخری بات کرنے لگا بڑی امپورٹنٹ، شی جن پنگ نے مودی کو، وزیر اعظم ہندوستان کو کہہ دیا تھا پاکستان سے تعلقات اپنے ٹھیک کرے. چین پاکستان اور ہندوستان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور کشمیر کو پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ مل کر مسئلے کو حل کرو. انہوں نے الٹا موڑ مڑا ہے اور پھر چین جو ہے وہ ایک دفعہ میسج دے دیتا ہے، انہوں نے دے دیا تھا. اب ان کو سبق چکھائے بغیر چینی جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اب آپ فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے صاحب. ایک میری اسیسمنٹ ہے کہ انڈیا بالکل پاکستان کی طرف نہیں آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے، اور ان کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ چائنا اور پاکستان اس وقت جڑے ہوئے ہیں، اور اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی، یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں. میری 100% مجھے یقین ہے کہ وہ 27 فروری کا جواب ابھی دے نہیں سکا. چین نے مار کے ان کو الو بنا دیا ہے ادھر، اور روزانہ مار رہا ہے، اور ایک گولی چلائے بغیر ہزاروں مربع کلومیٹر ان کا لے چکا ہے وہ، اور ان کو تو کوئی جواب دے نہیں رہا. ادھر ان کی اپنی حالت بہت پتلی ہے. وہ MiG-21 طیارے مانگ رہے ہیں رشیا سے S-400 وہ میزائل ڈیفنس سسٹم مانگ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں مل رہا. اس لیے ان میں اتنی سخت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کشمیری جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب کوئی آئے تو اس کے بعد مقبوضہ وادی میں بہت بڑا، تاریخ کا بڑا سرنڈر، وہ کہتے ہیں 8 لاکھ فوج سرنڈر کرے گی اگر مقبوضہ کشمیر میں کوئی باہر سے آتا ہے. تو یہ ہے ان کی اس وقت جوش اور جذبہ. چین آپ کا خیال ہے چین اندر نہیں آ گیا؟ وہ لداخ کا ہے، کشمیر کا حصہ ہے. جی بالکل، لداخ تک پہنچ. جب بھی جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے، لے لداخ جو ہے is considered part of occupied کشمیر. یس ایسا ہی. دی ہندو کی رپورٹ ہے جناب جوش صاحب، ذرا جلدی. چین نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت گولوان وادی سے تنصیبات ہٹا کر اپنے فوجیوں کو نکال لے. چینی فوج اور چینی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق یہ مطالبہ 6 جون کو بھی کیا گیا اور 22 جون کو ہونے والے کور کمانڈر سطح کے مذاکرات میں بھی کیا گیا. اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یولی جیان نے کہا کہ یہ بھارت تھا جس نے 2 طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی کی. بھارت پہلے گولوان وادی سے اپنے فوجی نکالنے پر رضامند ہوا اور اس نے ایسا کیا، اور چین کی درخواست پر بھارت نے تنصیبات بھی ختم کر دی ہیں. 4 شرائط یہ مان چکا ہے اور اس پہ عمل درآمد کر کے گیا تھا دوبارہ. اور اس وقت بریک پہ جانا ہے، بریک پہ آتے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین. نریندر مودی، راجناتھ سنگھ، امت شاہ، جے شنکر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور میڈیا سے بھی چھپا رہے ہیں، اپنی قوم سے بھی چھپا رہے ہیں. اور لداخ کے ایک شہری ہیں، بلکہ شہری نہیں ہیں، وہاں کے وکیل ہیں جی، ایڈوکیٹ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، سنیے. پورے لداخ کا ایک بچہ جانتا ہے کتنے زمین پر یہ چائنا گھسا ہوا ہے. نہ یہ لڑنے کی استھتی میں، نہ یہ بات کرنے کی استھتی میں. آپ کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے چرواہا اس جگہوں پہ جاتے تھے بیڑ بکریاں لے کے، آج نہیں جا سکتا ہے. نیشنل میڈیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے لداخ لے میں، 40 کلومیٹر سے آگے کسی کو جانے نہیں دیا. کیوں؟ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ اگر میڈیا چاہتے کم سے کم اس میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے، کچھ بکاؤ نہیں ہوتے، کچھ لوگ کم سے کم رپورٹنگ صحیح کرتے. اس وقت میڈیا کے لوگوں کو اتنا بھی بکنے کی ضرورت نہیں ہے. 40 کلومیٹر آگے نہیں جانے دیا جناب، یہ ہے. اب اور میڈیا کو انہوں نے بکاؤ کہہ دیا. میڈیا کیا کرے جی، وہاں کی پابندیاں لگی ہوئی تھی پہلے، اب جھوٹ خبریں خود ہی دے رہے ہیں. ایک اور بھی کسی دن ہم آپ کو. ذاکر حسین جناب کانگریس کے رہنما ہیں اور آڈیو کال کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں کسی اپنے ہم وطن سے. سنیے. وہ لے والوں کی تو بڑی وہ چنگ پنگ کر رہے تھے. ہاں، اور سنو، اور پتہ کیا ہوگا، لداخ یوٹی کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے. پھر 370 ہمیں واپس ملے گا. 370 کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. ہاں، کشتی کی وجہ سے یہ سب ہو گیا. وہ چائنا کا فورن منسٹر تو بولتا ہے ہم لداخ کو انڈیا سے جلدی آزاد کرا دیں گے 1 مہینے کے اندر. تو ہمارا کیا ہوگا کشمیریوں کا؟ کشمیر کو بھیج دیں گے ہم پاکستان. یہ
کشمیر کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں کشمیر دیں گے پاکستان کو اور آگے جا کے لداخ کے ٹکڑے ہوں گے چوہے صاحب، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 135 کلومیٹر تک چائنا آ چکا ہے. چوہے صاحب نہیں وہاں تو ان کی تباہی مکمل ہو گئی ہے، شکست ہو چکی ہے، یہ ادھر کا رخ نہیں کر رہے. وہ پاکستان کے اوپر پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے مودی اور اس کے کوئی جرنیل کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں. انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ تمہارا جو اشر وہ ابھی لندن کا ہوا تھا نا، ادھر صابر شاکر نے جو کیا اس کا.